बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाइयां दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। आप ये कहें कि जो लड़ाइयां तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही हैं, शायद तहरीक इंसाफ को इन लड़ाइयों के होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और ये लड़ाइयां तब शुरू हुई जब तहरीक इंसाफ की नई लीडरशिप एक नई शक्ल में सामने आई। इलेक्शंस 2024 के बाद आपको याद है कि 2024 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें पूरा स्ट्रक्चर तहरीक इंसाफ का तकरीबन तब्दील था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था और वो फैसला ये था कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल है, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसरत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तीन जजेस ने यह फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। वो बल्ले का निशान वापस लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी उम्मीदवार थे उन सबको इंतखाबी निशान जो है, किसी को जहाज मिला, किसी को छतरी मिली, किसी को चारपाई मिली, मतलब वो सब इंडिपेंडेंट्स थे। अब तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन 2024 के बाद एक नई शक्ल में सामने आई है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है। एक तरफ लड़ाइयां हो रही हैं, एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बने, और वो कैसे बने, कौन लेकर आया, ये कहानी मैं किसी टाइम आपके सामने रखूंगा कि तहरीक इंसाफ में उनको लाने पर किसका दबाव था और कौन दबाव डाल रहा था कि सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाए। हालांकि वो तो इमरान खान के इतने क्लोज वकील भी नहीं रहे। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इससे पहले नवाज शरीफ साहब के भी वकील रहे पैनामा के केस में, और उन्होंने बड़े पाकिस्तान के जो बड़े अहम सियासी केसेस हैं, जो दूसरे अमूर हैं, उस हवाले से भी वकालत की। हालांकि उनका वकालत में तो एक बहुत अच्छा नाम है, और उनके जो वालिद थे अकरम राजा साहब, उनका भी बहुत अच्छा नाम था। अब सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के अंदर जो लड़ाई है, जो दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, वो किस बात पर हुई है उसको रिपोर्ट किया गया। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शराजी साहब की खबर है, रिपोर्टेडली पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है, उस हवाले से बात करूंगा। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान की बहनों की जो ड्रामाई गिरफ्तारी, उसका जो ड्रॉप सीन था, देखें जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था और जब उनको पकड़ के प्रिजन वैन के अंदर डाला जा रहा था, तो उसमें एक शख्स, मैं नाम लेना चाह रहा हूं उनका, साहिबजादा हामिद रजा, हालांकि जिनका तहरीक इंसाफ के नजरियात से, उनकी पार्टी से, उनके बयानिए से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, वो शख्स जो है वो आगे गए। हम साहिबजादा हामिद रजा साहब, इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया जा रहा था, और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो भी वहां पर नंबर टंगने चले गए। बड़ा शौक था उनको सियासी जो है शहीद बनने का, और वो आगे जाकर पुलिस को रोक रहे हैं कि जी गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। पुलिस वाले जब गिरफ्तार कर रहे थे तो डेफिनेटली देखे ना, रोज का ये रंडी रोना कि जी मुलाकात नहीं करवाई गई, अडयाला जेल की जो इंतजामिया है वो 2 नंबर है, अडयाला जेल वाले ताउन नहीं कर रहे, उसकी मुलाकात नहीं हुई, उसका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था, उसका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था, वो क्यों गया, ये क्यों गया, फलां क्यों गया, टमकां क्यों गया, मतलब सारा दिन की सर ये लड़ाइयाँ। अब सलमान अकरम राजा साहब की ड्यूटी बतौर सेक्रेटरी जनरल सिर्फ यही है कि उन्होंने लिस्ट के अंदर उन लोगों के नाम लिखे हैं, जी वो लोग तहरीक इंसाफ के इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब एक जो साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, ये अख्तर मेंगल साहब के जी धरने में शरीक हुए, और वहां पर जब इन्होंने शिरकत की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, ये वहां पर गए थे, तो वहां पर जाकर कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। और सर आप कौन है, आपको कोई जानता है? ना 3 में ना 13 में आपको किसने कहा कि आप पंजाब का नाम जो है वो बदनाम करें। मतलब देखें कि पंजाब की धरती को बदनाम करने के लिए अख्तर मेंगल जैसे मुफाद परस्त सियासतदानों के पास जाकर कहा जा रहा है कि हम पंजाब की तरफ से माफी मांगते हैं। अख्तर मेंगल ने तो अपने दौर में वज़ीर आला बलूचिस्तान बनकर जो पंजाबियों के साथ किया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है सर। जो मजालिम ढाए गए पूरे पंजाबियों को, उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उस वक्त उन्होंने सिंधियों के, पंजाबियों के, वो जो है क्या नाम है, सराइकियों के बलूचिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ से बेदखल कर दो।
اب یہ بڑا جو ہے وہ پنجاب کا بڑا خمار اٹھ رہا ہے اور دل میں جی ہو رہا ہے کہ جی دیکھو جی ہم پنجاب کی طرف سے معافی مانگنے آئے ہیں. بھائی قیادت کون ہے؟ تحریک انصاف ہے یا حکومت ہے؟ حکومت ہے نا. وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں, وفاقی کابینہ ہے. ہاں ان میں سے اگر کوئی جا کر معافی مانگے تو پھر تو میں کہوں کہ ہاں یار دیکھو اختر مینگل سے حکومت کے جو ہے وہ لوگوں نے جا کر معافی مانگی, یا حکومت کے وزراء نے, یا اس میں سے کوئی بھی شخص جو انتہائی اہم عہدے کے اوپر فائز ہو وہ جا کر معافی مانگے تو پھر تو میں کہوں. لیکن جب حامد رضا صاحب جیسے لوگ ایکٹنگ کریں گے اور اس ایکٹنگ کے اندر, اس ناکام ایکٹنگ کے اندر وہ پکڑے جائیں گے تو سر پھر تنقید ہوتی ہے. حامد رضا صاحب جو ہیں وہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور جو صاحبزادہ فضل کریم صاحب ہیں وہ 2008 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بنے تھے. 2002 کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا, مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا, اور مرکزی جو ہے وہ ان کی اپنی ایک جماعت ہے, اور جس طرح سے ان کا اپنا ایک سنی اتحاد کونسل جو ان کی جماعت ہے, وہ حالانکہ وہ نواز شریف صاحب کے تو بہت کلوز تھے. ان کے والد, ان کے جو والد محترم ہیں ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑا دیرینہ اور بڑا وفاداری والا تعلق تھا. لیکن اب یہ جو موصوف ہیں یہ کسی اور طرح سے یہ طاہر القادری صاحب کے بہت کلوز ہیں. ایک ٹائم پر تو طاہر القادری بہت کلوز تھے نواز شریف صاحب کے. خیر, سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے غصے میں جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک بار پھر ٹارگٹ کیا ہے بیرسٹر علی ظفر کو, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے دراصل جو مین ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو, چیئرمین پی ٹی آئی کو. اب وہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس پریس کانفرنس میں شبلی فراز بھی بیٹھے تھے, بیرسٹر گوہر بھی بیٹھے تھے, اور ان کا اشارہ, ان کی جو لفظی گولہ باری ہے, ایک طرف تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کی, اور دوسری طرف جو ان کا مین اشارہ تھا وہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی طرف تھا. اب وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر کے علاوہ باقی 4 لوگ کون تھے, بتایا جائے وہ 4 لوگ کون تھے. انہوں نے کہا کہ ان کا نام لسٹ میں موجود نہیں تھا. بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا, عمران خان کی بہنوں کی جو ڈرامائی گرفتاری ہوئی پھر رہائی ہوئی وہ سب ڈرامہ تھا. تو ڈرامے سے مراد یہ کہ انہوں نے خود ڈرامہ رچایا گرفتاری کا. حالانکہ تو ان کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر سیاسی شہید بننے کی جو کوشش کی اس میں وہ بڑی بری طرح ناکام ہوئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک کو نہیں بیچتے یہی کچھ ہونا چاہیے. جب رفقا کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو یا وکلا کی بات ہو تو سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پیرا تھا, بندوقیں تانے پولیس والے کھڑے رہے, اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا. کچھ ایسے لوگ جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیج دیا گیا. دیکھیں وہ پھر گلا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام لسٹ میں موجود ہی نہیں ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھیج دیے گئے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد بیرسٹر گوہر نے جو تنقید کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس پریس کانفرنس کے اوپر, بیرسٹر گوہر نے منظور نظر لفظ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. پارلیمنٹ ہاؤس میں بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ میرے پاس ہے, یہ عہدہ میرے پاس ہے, یہ امانت ہے. انہوں نے کہا 1.5 سال سے یہ عہدہ میرے پاس ہے اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. علی ظفر ایماندار آدمی ہے اور پارٹی اور بانی پی ٹی آئی کو سب پر اعتماد ہے. چیئرمین بنا تو اسلام آباد پولیس نے پروٹوکول کا کہا, میں نے انکار کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے انکار کر دیا, پولیس نے پروٹوکول کا کہا, جب میں چیئرمین پی ٹی آئی بنا تو میں نے انکار کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آج چیئرمین شپ چھوڑ دوں تو میرے اوپر تنقید نہیں ہوگی. آپ پاپولیٹی نہ لیں, قواعد کو فالو کریں. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ آتے ہیں تو ہم تعاون کرتے ہیں. ہم نے جیل انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ بہنوں کو ملاقات کرنے دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ 25 مارچ کو جب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرائی گئی تو وکلا آگے کیوں گئے. سوال کیا کہ جب 25 مارچ کو عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی تو وکلا آگے کیوں گئے. اب وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں.
اسی طرح بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ میں جو شدید لڑائی ہوئی ہے، اس حوالے سے جیو نیوز کے صحافی حیدر شیرازی نے اس کو رپورٹ کیا، اور یہ رپورٹڈلی جو پاکستان کے نیشنل میڈیا پر خبر آئی ہے، جیو نیوز کے صحافی حیدر شیرازی کی خبر کے مطابق، ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت علیمہ خان اور دیگر کو حراست میں لیے جانے کے بعد اسلام آباد کے کے پی کے ہاؤس پہنچی تھی۔ ذرائع کے مطابق کے پی کے ہاؤس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور پارٹی رہنماؤں نے مرکزی قیادت کے درمیان صلح کروانے کے لیے کردار ادا کیا۔ مطلب انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سر صلح نہیں ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کے نام پر اڈیالہ جیل کی دی گئی فہرست میں شامل نہ تھے۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کے نام اڈیالہ جیل کی دی گئی فہرست میں شامل نہ تھے۔ پی ٹی آئی ارکان نے ان دونوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر اعتراض اٹھائے۔ اب اس ملاقات میں جو عمران خان کے ساتھ ہوئی بیرسٹر گوہر کی اور بیرسٹر علی ظفر کی، اس پر اعتراض اٹھایا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اور دوسرے رہنماؤں کی طرف سے کہ جی یہ تو ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ان کا تو نام ہی نہیں دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پہلے تے بیرسٹر گوہر دا نام دیتا گیا سی، بات چتے انہوں دا نام نہیں دیتا گیا۔ جب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں پہلے انہوں نے خود کہا، بیرسٹر گوہر ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلے بیرسٹر گوہر کا نام دیا گیا، لیکن دوسری ملاقات میں ان کا نام نہیں دیا گیا، لیکن وہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پارٹی چیئرمین ہے، ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خیر صرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے جڑا نا گل لا دیتی۔ پھر ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینیٹر شبلی فراز اور رکن قومی اسمبلی عاطف خان نے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب یہ تشویش کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تشویش کس حوالے سے کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کے اوپر جو الزام ہے، وہ الزام میں اس پروگرام میں نہیں بولنا چاہتا، اور ان کے اوپر بھی وہ الزام ہے جو ہماری حکومت کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی یہ آئے، ان کو کون لایا۔ تو اسی طرح بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی ایک الزام ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی یہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں سے متعلق احکامات پر عمل درآمد پر زور دیا۔ اب بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ ایس ایم ظفر کے صاحبزادے ہیں۔ ایس ایم ظفر پاکستان کے ایک بڑے سینئر اور بڑے ممتاز وکیل تھے، اور وہ وزیر قانون بھی رہے، پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کے وہ بڑے کلوز رہے، اور ایک ٹائم پر تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے آفر کی تھی، اور نواز شریف صاحب سے جب میری ایک بار ملاقات ہوئی، ان کے والد بیرسٹر علی ظفر کے والد بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ الیکشن آپ جیسا بندہ نہیں لڑ سکتا۔ حالانکہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں ان کے والد ایس ایم ظفر وہ پاکستان کے ایک بڑے منجے اور بڑے مایہ ناز وکیل تصور ہوتے تھے، اور اسی طرح بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ سابق صدر بھی رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور وہ خود بھی ایک بڑے پرومیننٹ لائر ہیں، وہ ایک بڑی پرومیننٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ہیں، اور پاکستان کے بڑے سینئر اور لیگل جو ہے نا سینئر لیگل ایکسپرٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سر تحریک انصاف کے اندر تو لڑائیاں ہو گئی ہیں شروع، اور ان لڑائیوں کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو میرا نہیں خیال کہ کسی دشمن کی ضرورت ہے، کیونکہ سر اپنے گھر کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے ہاتھ سے گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ان لڑائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی لڑائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ موجودہ لیڈرشپ اس اہل نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ویژن کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کے پرنسپلز کو، ان کی سیاست کو آگے لے کر چل سکے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔